औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, अजीब सर्कस लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। कहीं कोई डुगडुगी हिला रहा है, कहीं कोई डुगडुगी हिला रहा है, कहीं ढोल बजने की आवाजें आ रही हैं, तो कहीं यहां से वहां नाचते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं। हुकूमती सतह हो या ऑपोजिशन सतह हो, पीडीएम का नाम जिसे दिया गया है, उनकी जानिब से भी कुछ ना कुछ तफरी लगी रहती है। हमें भी कुछ बोलने का मौका मिल जाता है, वो खुद भी अपना शौक पूरा कर लेते हैं और इक्तदार की जंग में ये तमाम तर चीजें कहीं खो सी जाती हैं। अगर मौजूदा सियासत की बात कर ली जाए तो महज जुम्मा बाजार के अलावा रह क्या गया है। जुम्मा बाजार का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हर स्टॉल पर एक मुनाफिक मौजूद है और वहां पर मुनाफिकत सरेआम बिक रही है, लेकिन कौन पूछता है। हुकूमती जमात से स्टार्ट करते हैं। हुकूमती जमात से अगर सवाल कर लिया जाए कि जनाबे वाला कारकर्दगी क्या है, मईशत की बदहाली के हवाले से कुछ फरमा दीजिए। ये मईशत किस जानिब जा रही है, ये बेरोजगारी इस हद तक क्यों बढ़ गई, ये महंगाई इस हद तक क्यों बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइसेस दोबारा हाई होने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गलत है। तो आगे से जवाब आएगा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब के किरदार पर आप शक नहीं कर सकते। पहली बात तो यह कि प्राइम मिनिस्टर साहब के किरदार के ऊपर आज तक मैंने जितने टीवी प्रोग्राम्स देखे हैं या खुद किए हैं, किसी ने उंगली नहीं उठाई। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि खान साहब का किरदार क्या है, हम बात कर रहे हैं कि खान साहब की कारकर्दगी क्या है। किरदार का अचार किसने डालना है जनाबे वाला। हम कारकर्दगी की बात करते हैं या किरदार का मंजन बेचकर अगर सही मानों में मुल्क की हालात ठीक किए जा सकते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, किरदार का मंजन बेचते रहिए। लेकिन अगर मैं यहां सवाल उठाना शुरू कर दूं, अगर मैं पूछूं बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी खान साहब के किरदार से खत्म हो जाएगी? नहीं हो सकती। क्या महंगाई खान साहब के किरदार से खत्म हो जाएगी? नहीं हो सकती। क्या पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाएंगे? नहीं हो सकते। क्या मईशत दुरुस्त समत में चली जाएगी? नहीं हो सकती। क्या खान साहब के किरदार से पाकिस्तान तरक्की की पटरी पर आ जाएगा? नहीं आ सकता। क्या खान साहब के किरदार से वो तमाम चीजें जो पाकिस्तान में अवाम पाकिस्तान जिसे जमहूर कहा जाता है मुश्किल उर्दू के अंदर, क्या वो जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। लेकिन अगर मैं सवाल करूं कि खान साहब की मौजूदा कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम चीजें देखी जा सकती हैं, तो भी जवाब मुख्तलिफ नहीं होगा। क्योंकि कारकर्दगी से भी ना बेरोजगारी खत्म हो रही है, ना मईशत बेहतर हो रही है, ना कारखाने दोबारा काम कर रहे हैं, ना सियासत में कोई जो है वो इस्लाहात आ रही हैं, ना कानून में कोई इस्लाहात आ रही हैं। सही मानों में जैसा मुल्क चलता है चलने दो, वक्त गुजारो, आगे आने वाले देख लेंगे। और अगर मैं ऑपोजिशन की बात करूं, ऑपोजिशन से बड़ा शिकवा है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इतनी आवाज, इतना मंजन और इतनी डुगडुगियां पीटी जा रही हैं कि ऑपोजिशन जमातें बोलती हैं कि जनाबे वाला बताएं फॉरेन फंडिंग किस किस ममालिक से ली। अगर मैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये दो बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, अगर मैं इन दोनों सियासी जमातों की बात करूं तो ऐसी सियासी जमातें जिनकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असासे जाहिर ना करने पर सैकड़ों अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत मुअत्तल कर दी हो, वो फॉरेन फंडिंग पे कैसे सवाल कर सकते हैं? और अगर फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर कोई सवाल होना है तो बिल्कुल हुकूमती जमात से यह सवाल होना चाहिए कि जनाबे वाला क्लियर कर दीजिए। आपके अपने रहनुमा बहुत कुछ बोल के जा चुके हैं टीवी के ऊपर। मुराद सईद साहब एक बात बोलते हैं कि फॉरेन फंडिंग के अंदर तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, तो पीटीआई वाले क्यों दें? तो जनाबे वाला मुराद सईद साहब, दोनों में फर्क क्या रह गया? आप भी उसी पलड़े पर आ गए जिस पलड़े पर ये दोनों सियासी जमातें खड़ी हैं। अगर इन्होंने नहीं दिया तो इन्होंने भी नहीं दिया, तो फर्क क्या रह गया? फिर काय का नया पाकिस्तान और काय की बेहतर किरदार की बातें। कारकर्दगी की बात कीजिए, जान छुड़ाइए अपनी भी और अवाम की भी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है जवाद शिराजी साहब। बहुत शुक्रिया जवाद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है राना गुलजार ताज साहब ने, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि सीनियर तज्जियाकार ताहिर हुसैन साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जवाद भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा, साफ चली शफाफ चली, क्लियर कर देना सर, कोई इजराइल या भारत से पैसा लिया तो क्लियर कर दें, आवाम भी घरों में सुकून से बैठ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने मुझे इस टॉपिक पे लबकुशाई का मौका दिया।
اور جہاں تک فورن فنڈنگ کیس کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کو تو شاید الیکشن کمیشن نے اب بلایا، لیکن پاکستان تحریک انصاف پچھلے 6 سال سے فورن فنڈنگ کیس کو بھگت رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور تمام ثبوت جمع کرا چکے ہیں کہ کہاں سے فنڈ آئے، کس نے دیے اور کس طرح سے آئے اور وہ کہاں یوز ہوئے. تو وہ تمام ڈیٹیل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پی ٹی آئی کی جمع ہو چکی ہے. اب عام بندہ تو نہیں جائے گا نا الیکشن کمیشن. آپ ہی بتا دیں کہ اگر وہ ساری ڈیٹیل جمع ہوئی ہیں تو اس میں بھارت یا اسرائیل کی کسی شہری سے آپ نے پیسہ لیا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بھارتی نیشنل کوئی باہر ہو جو پاکستان سے محبت کرتا ہو، مسلمان ہو، وہاں کا نیشنل رہائشی نیشنل ہو، پاکستان سے محبت کرتا ہو، مسلمان ہو، یہ الگ الگ چیزیں تو اس کا نہیں. دیکھیں خان صاحب کے ساتھ محبت کرنے والے تو ہر مذہب کے اندر آپ کو پائیں گے. مریخ پہ پائے جاتے ہیں وہ تو؟ مریخ پہ نہیں، اسی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ فین فالوئنگ دیکھیں تو ابھی لیٹسٹ آپ کی کرکٹ انٹرنیشنل نے پورے ڈیکٹ کے بیسٹ کیپٹن کا وہ کرایا تھا تو وہ خان صاحب اس کے اندر بھی ون کرے. تو وہ پوری دنیا سے ووٹنگ تھی. تو یہ تو آپ کہنا چھوڑ دیں خان صاحب کی فین فالوئنگ صرف ایک مذہب یا ایک ملک سے، الحمدللہ وہ پوری دنیا سے ہے ان کی فین فالوئنگ. تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کے شوکت خانم کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اچھے کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے اگر کوئی فنڈ دیتا ہے، کرتا ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ اس کے لیے کوئی اس طرح کی جو ہے وہ شکایت موصول ہو رہی ہے کہ اسرائیل سے پیسہ آیا ہے، بھارت سے پیسہ آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ شوکت خانم ایک اچھا کام تھا، اس کے لیے کہیں سے بھی کوئی بھی ملک پیسہ دے دے کیا فرق پڑتا ہے؟ ملک نے نہیں دیا پیسہ. اچھا، یہ ہے کہ کوئی اگر یو کے میں پاکستانی رہتا ہے یا یو کے میں انڈین نیشنل رہتا ہے اور اگر مسلمان ہے، اسرائیل سے آ نہیں سکتے. آپ نے اگر پاسپورٹ دیکھا ہو تو واحد پوری دنیا کے ایک پاکستان کا پاسپورٹ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے ناٹ ویلڈ فار اسرائیل. تو اسرائیل جب ہمارا پاسپورٹ پہ بندہ نہیں جا سکتا تو اسرائیل سے ٹرانزیکشن کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے. ہاں یہ سیاسی ڈرامہ رچانے کے لیے پی ڈی ایم اور اپوزیشن ضرور بول رہی ہے، لیکن اس میں کوئی صداقت اور کوئی حقیقت نہیں. چلے ٹھیک ہے، اس کا جواب لے لیتے ہیں. رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب، سر انہوں نے تو کلیئر کر دیا کہ جی سب کچھ تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع ہے. کس بات کا شور مچا رہے ہیں سر؟ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا لیا آپ لوگوں نے آج احتجاج کر کے، کس طرف لے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ محمد علی بھائی. دیکھیے محمد علی بھائی، میرے دوست جواد بھائی نے بہت اچھی بات کی اور بڑی کلیئر بات کی ہے. خان صاحب ایک اچھے انسان ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کی ووٹنگ ہوئی اور وہ ایک اچھے آدمی ہیں، شریف ہیں، نیک ہیں. مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کی اچھائی ماشاءاللہ پوری دنیا جانتی ہے. دیکھیے سوال اس چیز کا پیدا ہوتا ہے کہ جب فارن فنڈنگ کیس پہ بات ہو رہی ہے تو اس پہ اسٹے کیوں لیا؟ اس میں جب کوئی ایسی چیز ہے نہیں تو بالکل الیکشن کمیشن کو بھی فیصلہ دینا چاہیے اور تمام چیزیں پبلش ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ دیکھیں جی یہ پیسے یہاں سے آئے تھے، یہاں گئے، یہ ہوا. اس چیز کی پوری ایک چیز. میرے بھائی نے بات کی اسرائیل اور انڈیا. تو دیکھیے جب اگر کسی انڈین نیشنل نے پیسے دیے ہیں تو وہ بیانیہ درست ہوتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ جی 1200 پیسے ہے، وہ درست ہوتی ہے بات. ٹھیک ہے جی. اسرائیل ٹھیک ہے، براہ راست اسرائیل نے پاکستان میں پیسے نہیں بھیجے ہوں گے. امریکہ میں تو موجود ہیں، لندن میں تو موجود ہیں، بہت سارے ملکوں میں اسرائیلی موجود ہیں، وہاں سے پیسے اس طرح آئے ہوں گے. تو یہ چیز تو ہمارا موقف درست ثابت ہوتا ہے میرے بھائی کے بقول کہ انڈین نے پیسے دیے ہیں، لیکن کس مد میں دیے ہیں، کیسے دیے ہیں، یہ الیکشن کمیشن بتائے. محبت میں دے دیے، ہم نے دیکھیں ہم نے تو یہ نہیں کہا. محبت اچھی بات ہے، انہوں نے محبت کی ہے، پیار کیا ہے، بہت اچھی بات ہے. تو وہ قوم کو بتائیں نا کہ پیار کیسے ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ خان صاحب اچھے آدمی ہیں، بہت بہترین آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھا بنائے. پوری دنیا میں ان کا پہلا نمبر اچھائی میں ہے. پاکستان کی قوم کو اس سے کیا واسطہ ان کی اچھائی سے؟ پاکستان کی عوام بھوک سے مر رہی ہے، مہنگائی سر چڑھ کر بات کر رہی ہے، بے روزگاری عام ہو چکی ہے. ان کی اچھائی کا اس قوم کو کیا تعلق؟ میں اچھا آدمی ہوں، اپنی ذات کے لیے ہوں، آپ اچھے آدمی اپنی ذات کے لیے ہیں. قوم کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ہمیں آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے، آپ اچھے آدمی ہیں، لیکن یہ قوم بھوک سے مر رہی ہے. خان صاحب مہربانی کریں، اس قوم کو بے روزگار نہ کریں، لوگوں اداروں کو جو ہے یتیم نہ کریں، خود مختاری پیدا کریں، اکاؤنٹیبلٹی لے کر آئیں.
کہنے سے نہیں، عمل کیجئے خان صاحب. ہماری تو یہی گزارش ہے، ہمارا یہی رونا ہے کہ خان صاحب آپ اس قوم پر رحم کریں. آپ اچھے انسان ہیں، ہم تو آپ کو نہیں کہہ رہے آپ غلط آدمی ہیں، تو بہت بہترین آدمی ہیں. تو کرتے ہیں گلزار صاحب، تو آپ لوگ روڈوں پہ نکل آتے ہیں. ہمیں روڈ پہ رہنے دیجئے، کام کیجئے. آپ کام نہیں کر رہے، آپ عوام کو ڈیلیور کیجئے. NRO دے دو، چوری نہ پکڑو. اسی پہ تو دیکھیں مہنگائی کا NRO سے کیا تعلق؟ آٹا 35 روپے تھا 70 روپے ہوا، اس کا NRO سے کیا تعلق؟ آج یہ آئل، کھانے والا آئل جو تیل ہے وہ 300 روپے لیٹر ہو گیا، اس کا اس سے کیا تعلق؟ 120 تھا 300 ہو گیا. چینی 95 روپے کلو ہو گئی. میرے بھائی اس کا NRO سے کیا واسطہ؟ مزدور بے روزگار ہو گیا. آپ 1 کروڑ نوکری دے رہے تھے، 45 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے، اس کا NRO سے کیا تعلق؟ آپ نے اداروں سے نکال میرے بھائی، تو اس کا NRO سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ چلے ٹھیک ہے. طاہر حسین صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. طاہر بھائی جناب والا بتائیے گا سر، صحیح معنوں میں سمجھ سے بالا تر ہے سر، کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. کون آ گیا سر یاجوج ماجوج خراب کر کے چلے گئے پاکستان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی ہمیں جو ہے نا چیزوں کو دیکھنے کے لیے نا گراؤنڈ ریئلٹی پہ جانا پڑے گا. یہ جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، انکلوڈنگ نون اور ناؤ اپنی PTI، سر یہ سب لوگ اپنا اپنا منجن بیچے جا رہے ہیں. ان میں سے کسی بھی پارٹی کو اور کسی بھی لیڈر کو سر اس قوم کا کوئی درد نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جس میں آپ ابھی بات ہو رہی تھی، میرے دوست کہہ رہے تھے کہ PTI نے آ کر کیا کیا. PTI نے جو ایک سلوگن لے کر آئی تھی کہ جی ہم لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں گے، ہم پاکستان تبدیل کر دیں گے، لیکن سر پاکستان تبدیل نہیں ہو، خان صاحب خود تبدیل ہو گئے. صحیح ٹھیک ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی جو ہے آبجیکٹو سے ہٹ جاتے ہیں. ابھی آپ نے انٹرو میں ایک بات کہی، کردار کی بات. سر دیکھیے کردار بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. کردار جو ہے نا میرے حساب سے، مطلب میرا ایک اپنا، دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، وہ اس وقت تک کہ ان پہ وہی نہیں آئی تھی، لیکن کافر ان کو صادق اور امین کہتے تھے. دیٹ واز دی کردار آف آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ ان کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ یہ محمد کے پاس ہمیں بھروسہ ہے، وہ صادق اور امین ہے. صحیح ہے، ایسا ہی تھا نا. تو یہ کردار تھا نا، بالکل وہ کردار تھا کہ محمد کے پاس جو چیز گئی وہ ختم ہے، محمد نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے. دس از کالڈ دی کردار. یہاں تو کردار کا عالم یہ ہے کہ جو بھی چیزیں کہی گئی ہیں، جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، ان کا ریورس ہوا ہے نا سر. میں کیا دو رہا ہوں، آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے نا، جو کہا گیا اس کا ریورس. اور اس ریورس کو میں اللہ تعالیٰ سے مطلب ڈرتا بھی ہوں کہ جو ان کے سپورٹرز ہیں، جو مطلب ان کا سپورٹ کرتے بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی ایمان ٹائپ کی کوئی چیز نہیں، ان کو مطلب نہیں ہے سر. اچھا وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یو ٹرن تو بڑی کمال کی سیاست ہے. یعنی کہ یو آر سیئنگ دیٹ کہ منافقت is the best policy. آپ منافقت کو، میں آپ کو بتاؤں PTI حکومت نے منافقت کو 4 چاند لگا کے اور اوپر لے گئے. اس کے علاوہ سر نہیں، میں آپ کو بتاؤں علی بھائی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی آپ بات کر لیں. پیپلز پارٹی آج بات کیا کہہ رہی ہے کہ جی غریبوں کا درد ہے. بہت اچھی بات کر رہے ہیں جی بھائی. غریبوں کا درد، آج آپ سندھ کے اندر کتنے سال سے برسر اقتدار ہے علی بھائی ذرا؟ 12 سال سے. 12 سال سے 12 سال نے آپ نے سندھ کی عوام کا جنازہ نکال دیا یار. آپ بول رہے ہو کہ سستائی، مہنگائی، آٹا، چینی. او یار 12 سال آپ ہو، PTI تو وہاں وفاق میں ہے نا، سندھ میں تو آپ ہو نا. آپ نے کیا کیا؟ آپ کے ہاں تھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ کے ہاں ویکسین نہیں ہے، آپ کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں ہے. تو اس میں تو سر میں ذمہ دار ہوں نا، پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے. چلے ٹھیک ہے، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ذرا PTI اور پیپلز پارٹی والوں سے، دونوں سے یہ سوال کر لیا جائے گا، منافقت کو 4 چاند کس نے لگائے، اور سندھ کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں کون بہا کے بیٹھ گیا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم ایک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جواد شیرازی صاحب بقول طاہر حسین بھائی کی کہ آپ نے سر 4 چاند لگا دیے منافقت کو، جھوٹ کو. صحیح معنوں میں کون سی سیاست لے کے آ گئے آپ لوگ پاکستان میں؟ سر
دیکھیں عمران خان صاحب صرف اور صرف خدمت کی سیاست لے کر آئے. اچھا ہمارا احساس پروگرام جس میں کروڑوں فیملیز کو بغیر کسی پرچی کے, جی بغیر کسی رشوت کے, اچھا چاہے وہ کرونا لاک ڈاؤن ہو جی یا ابھی ہو, 12,000 روپے شفاف طریقے سے بغیر کسی کارکنان اور تنظیمی انوالومنٹ کے کتنا تالیاں بجا لیتا, لیکن مائک لگا ہوا ہے میرے نام. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں, ایسے پرائم منسٹر کی سیاسی جماعت کے نمائندے کو یہ بات زیب نہیں دیتی جو پرائم منسٹر پہلے ہی بول چکا ہو کہ 2 لاکھ روپے میں میرے گھر کا. نہیں بالکل صحیح. دیکھیں وہ مہنگائی اور ہونے, لیکن آپ اگر معیشت کی بات کریں تو اس وقت پاکستان کی پیک سطح کے اوپر آپ کی معیشت ہے. آپ کی سیمنٹ کی پیداوار پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. آپ کی گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر بات, گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف بھی آ رہا ہوں. 70 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. نہیں ایسا نہیں. اس وقت ٹیکسٹائل کے اندر اتنا بوم ہے کہ ٹیکسٹائل کوئی کارخانہ, کوئی انڈسٹری ایسی نہیں ہے جو سائٹ ایریا میں ایک وزٹ کر کے آ جائیں, تمام ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے باہر اتنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ بھرتی بند ہے. اس کا بھی جواب دے دیں. بھرتی بند ان کا اپنا انٹرنل ایشو ہے نا, لیکن آرڈرز جو ہیں اس وقت پاکستان کی سطح کے ٹیکسٹائل بوسٹ کے اوپر ہے. آپ کی جو ایکسپورٹ 1800 اور 1900 ملین ڈالرز کے اوپر تھی, سب وہ 2300-2400 ملین ڈالرز کے اوپر ہے. یہ اعداد و شمار آن ریکارڈز ہیں, یہ افسانے کی بات نہیں ہے. آپ کی اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج بلندی کو چھو رہا ہے. یہ تمام وہ پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے دنیا اس وقت ابھی بھی بند پڑی ہے. شاید یو کے بھی کرونا کی وجہ سے بند ہو, تمام چیزیں, لیکن یہ عمران خان صاحب کی پالیسیز اور ان کی ٹیم کی پالیسیز کہتے ہیں. سر لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ آپ لوگوں نے منع کر دیا کہ لاک ڈاؤن کریں گے ہی نہیں. ہم بالکل نہیں کریں گے. پالیسی کہتے ہیں. ہمارا ملک متحمل نہیں ہے, ہم اتنے سویلائز نہیں ہیں. دیکھیں آپ پالیسی کام کرتی ہے. اس پہ طاہر حسین صاحب نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت حاصل کرنے کے بعد پہلے تربیت کی. اگر نبی نبوت آنے کے بعد ہی کہتے کہ شراب پھینک دو تو شاید ایک گھر سے بھی شراب نہیں پھینکی جاتی, لیکن تربیت کے بعد آپ کی قوم کو بنانے کے بعد جب انہوں نے شراب حرام کا اعلان کرا تو وہاں ندی بہہ گئی تھی. دیکھیں ہماری قوم بذات بہت پیچھے ایک قوم, میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں. یعنی ہم نے اپنی قوم میں صبر, تحمل اور اپنی قوم کو صحیح ڈگر پہ ڈالنے کے لیے ہمیں اپنی نسلیں جو یہاں برباد ہوئی ہیں اس کراچی شہر کے اندر, میں بھی اس شہر کراچی کا باسی ہوں, اس کراچی شہر کے اندر جس طرح بھتہ, جس طرح بولی بند لاشیں, جس طرح اس شہر کی اکنومی اور اس شہر کے نوجوان کو برباد کیا گیا ہے, یہی حال ہر لیول کے اوپر ہر شہر میں رہا ہے. کہیں پر پنجاب کے ملک ہیں, نہیں ایسا نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. لیکن 2-2.5 سال کے اندر اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی ہے وہ گھمانے سے سب صحیح ہو سکتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. 100% ہو جائے, 10% تو دکھ جائے. سر 10% پہ آنر بلائے لے لوں, لیکن 10% نہیں ہے. ٹریک کے اوپر اس وقت ملک گامزن ہے. اچھا, اور ٹریک کے اوپر ملک آ چکا ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنی حکومت ریلوے والا ٹریک نہ ہو سر, نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب حکومت نے پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی اس وقت تاریخ میں پہلی دفعہ کرنٹ ڈیفیسٹ مائنس میں تھا. آپ کے خزانوں میں کوئی پیسہ نہیں تھا, بہت مشکل وقت تھا. لیکن اب ٹریک کے اوپر گورنمنٹ آ چکی ہے, ادارے آ چکے ہیں. انشاءاللہ ادارے تو بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں آپ. نہیں, پہلے سر پہلے ادارے جو ہے وہ پہلے طیارے تباہ ہو جایا کرتے تھے, آج طیارے ضبط ہونے لگے ہیں. تو یہ کون سی پالیسیز ہیں سر؟ کس کی 2.5 سال سے تو آپ ہی بیٹھے. نہیں سر, یہ پچھلی پالیسیز ہیں جسے اب تک ہم بکت رہے ہیں. اچھا, یہ وہ طویل مدتی معاہدے ہیں جن کو ابھی تک ہم بکت رہے ہیں. ان کو ہم کیسے ختم کریں, ان کو کس طرح چیلنج کریں. یہاں پہ بڑے بڑے چوروں کو ہم پکڑ کے اگر عدالتوں کو دیتے ہیں وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے. تو یہاں پر تو پورا نظام صحیح ہونے کی ضرورت ہے. اس ملک پاکستان کے اندر عدالتی اصلاحات لے کر آئے نا آپ لوگ, تو وہاں اسمبلی میں بیٹھ کر بھی چور چور ڈاکو ڈاکو چلا رہے ہیں. عدالتی اصلاحات اور تمام چیزیں بالکل آئیں گی نا. اب سینٹ الیکشن ہونے دے, 1/3 میجورٹی دونوں چیزوں میں مل کے آنے دے. یہ تیسرا ٹائم دے رہے ہیں آپ لوگ ویسے سر؟ نہیں سر, میں آپ کو کہہ رہا ہوں سینٹ الیکشن ہونے دیں انشاءاللہ تعالی 1/3 میجورٹی دونوں ایوانوں میں پاکستان تحریک انصاف کی آنے دیں. جو اس شہر کراچی کی اور اس سندھ کی ترقی کے اندر 18ویں ترمیم حائل ہے, تو انشاءاللہ تعالی اس 18ویں ترمیم کو بھی دیکھیں گے. اور اس ملک کے اندر جتنے چور اور لٹیرا ہیں دیکھیں گے, یہ بھی کلیئر کر دیں سر. دیکھیں بالکل اس 18ویں ترمیم کے اندر چینجز ہونی چاہیے. میں آپ کو بولوں کہ مجیب الرحمان صاحب نے جو پاکستان 2 لاکھ ہوا, انہوں نے تو اتنی چیزیں
چیزیں نہیں مانگی تھی جتنی 18ویں ترمیم کے اندر آپ نے صوبوں کو دے دی. اگر ہم اس وقت مجیب الرحمان صاحب کی بات مان لیتے تو آج پاکستان 2 لاکھ نہیں ہوتا. اتنی شرائط اور اتنی چیزیں اور اتنا حقوق تو مجیب الرحمان صاحب نے نہیں مانگا تھا جتنا 18ویں ترمیم کے اندر انہوں نے پاکستان کے حقوق پر ڈاکہ مارا. چلیں ٹھیک ہے جی. رانا صاحب سر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ ڈاکہ مار کے بیٹھے ہوئے آپ لوگ سر. جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی میرے بھائی نے. ڈاکہ بالکل 10 سال سے خیبر پختونخوا میں یہ بھی تو مار رہے ہیں. اچھا نہیں سر سوری 7واں سال ہے. چلے 7 سال تھا تو یہ بھی تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا. اس 18ویں ترمیم کے ثمرات و برکات تو یہ بھی لے رہے ہیں نا. تو جناب والا یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ جی ہر چیز پیک پر ہے, مسائل ختم ہو چکے ہیں, پھر یہ مہنگائی کیوں ہے؟ یہ مہنگائی کی سطح کم کیوں نہیں ہو رہی؟ دن پر دن ڈیلی بے روزگاری کی سطح کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ کیا وجوہات ہے؟ جب مسائل ختم ہو چکے ہیں, بے روزگاری کے جو دن پر دن بڑھ رہے ہیں, بولنے سے نہیں بڑھ رہے. آپ پرائیویٹ سیکٹر کا انٹرنل میٹر پھر آپ ہاں ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر کا انٹرنل میٹر ہے تو جناب پھر ایڈمنسٹریشن پاور کہاں ہے؟ آپ کی ایڈمنسٹریشن فلاپ ہو چکی ہے. آپ ایڈمنسٹریشن جو ہے نا آپ کی درست نہیں ہے. صحیح. کیوں؟ پھر کیا وجوہات ہے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بار بار ایک جملہ کہتے ہیں, مجھے نہیں کہنا چاہیے مدینہ کی ریاست. توبہ نعوذ باللہ, مجھے ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے. کیا مدینہ کی ریاست میں یہ سب کچھ ہوتا تھا؟ کیا آپ ان پر تہمت لگا رہے ہیں یہ بات کہہ کر؟ کیا مدینہ کے ریاست کے سربراہ جھوٹ بولتے تھے جو آپ پرائم منسٹر آف پاکستان جھوٹ بولتے قوم سے, اور پھر کبھی یو ٹرن کا نام لیتے ہیں, کبھی کوئی الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ مہربانی کریں ایسا کام نہ کریں. آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, بات کریں کون سا جھوٹ وزیر اعظم نے بول دیا. ارے آپ کو تو یہ نہیں پتا اتنے جھوٹ بول دیے, آپ لوگوں نے اتنے جھوٹ بول دیے, آپ کو خود ہی یاد نہیں ہے کہ ہم نے کون سا جھوٹ بول دیا. آپ تو صبح سے شام تک سب جھوٹ بولتے ہیں, آپ تو جھوٹ کے سہارے زندہ ہیں میرے بھائی. آپ کا پرائم منسٹر کیا, آپ کے عہدیدار کیا, تمام لوگ جھوٹ پر زندہ ہیں. آپ بتائیں, آپ مجھے بتا دیں کون سے آپ نے سچ ثابت کیا ہے؟ وہ ایک بتائیں جو وعدے کیے تھے, ایک وعدہ بتائیے. پیپلز پارٹی چوروں کا ٹولہ ہے, انہیں پکڑا تو پی ڈی ایم بن گئی, جن کا کوئی نظریاتی آپس میں ملاپ نہیں ہے. چوری بچانے, ماما پاپا کی چوری بچانے آپ مجھے بتائیں 200 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا, 162 ارب روپے نہیں, جو ہم حکومت آئے گی باہر سے 200 ارب لائیں گے, آپ لائے. آپ نے کہا کہ جب حکمران چور ہوتے ہیں تو جو مہنگائی ہوتی ہے اس کے پیسے اس وقت کے حکمران کی جیب میں جاتے ہیں. جی آج مجھے بتائیے جو مہنگائی ہے کس کی جیب میں پیسے جاتے ہیں؟ آپ کہتے تھے کہ جناب والا, آپ یہ کہتے تھے کہ جی جو اکاؤنٹیبلٹی لاؤں گا, آپ نے کس ادارے میں اکاؤنٹیبلٹی لے کر آئے؟ آپ کہتے تھے احتساب, آپ کہتے تھے میں احتساب کا عمل درست کروں گا. کس کا احتساب ہوا؟ آپ مجھے بتائیں جہانگیر ترین کا احتساب ہوا, خسرو بختیار کا احتساب ہوا, پرویز کھٹک کا احتساب ہوا, محمود خان کا احتساب ہوا ہے, آپ کا جو فردوس عاشق اوان صاحب ہے احتساب ہوا, زلفی بخاری کا احتساب ہوا. ڈاکو آپ کی صفوں میں بیٹھے, احتساب کا عمل شروع تو کیجئے. کس نے منع کیا جناب والا؟ ارے تو پھر ایڈمنسٹریشن پاور کہاں ہے آپ کی؟ آپ کی ایڈمنسٹریشن فلوپ ہو چکی ہے. آپ کل وعدہ کرتے تھے, میں تو جھوٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ وعدہ کرتے تھے, آپ قوم کو کہتے تھے, آپ قوم کو سنہری بات دکھا دیتے. جناب میں تو آپ کی بات بتا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں بس چلایا, آپ جھوٹ بولنے میرے بھائی, میرے دوست, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کے وعدے یاد دلا رہا ہوں. آپ نے وعدے کیے تھے قوم سے, تو جناب آج کیا ہوا بتائیے. قوم پوچھ رہی ہے, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, الحمدللہ ہم یہیں رہیں گے, ہم نیب سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہمارے چیئرمین بھی یہی ہے, کو چیئرمین بھی یہی ہے, کوئی کارکن ہمارا نہیں جائے گا. ہم انشاءاللہ جب عدالتیں بلائیں گی ہم جائیں گے, ہم احترام کرتے ہیں عدالتوں کا. سر میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں نا, یہ سب لوگ اپنے اقتدار کی اور اپنے مفادات کی جنگ لڑ لیں, اور یہ سب ان کے پیاد ہیں. ابھی بھائی نے ایک بات کہی کہ یہاں پر لاشیں ہوتی تھی اس شہر میں اس بات سے بالکل ایگری ہوں, دنیا جانتی ہے, لیکن وہ چیپٹر, لیکن اس دور میں ہی کراچی N11 کے اندر شامل ہو گیا تھا. صحیح, ٹھیک ہے, کراچی کو دنیا کا بہترین شہر قرار دیا گیا تھا. وہی حالات تھے نا. آج مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ حالات تھے, برے تھے, صحیح ہے جی, غلط تھا. اس کے بعد اب کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیا. صحیح, آپ نے کراچی والوں کو آج تک کے کچھ دیا سوائے
लॉली पॉप के नथिंग नेवर कुछ भी नहीं दिया। नहीं, ऐसा ये रिकॉर्ड है, ऐसा और नहीं। रिकॉर्ड है। अच्छा, जी। दूसरी बात ये कि सर अभी कह रहे थे भाई कि क्या झूठ बोला, असद उमर साहब स्टील मिल जाते हैं, वहां से कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, अभी आप निकलवाएं जी। कि यहां पर अगर इसको प्राइवेट किया गया, बेचा गया, तो मैं मुस्तफी हो जाऊंगा और आपके साथ खड़ा होऊंगा। सही। यार वो कोई शर्म, कोई हया, यार कुछ इंसान सोचता है। देखिए पहले घरों में क्या होता था, लोगों की जबानें होती थी, जी। जबान खानदान के अंदर। देखिए आप किस तरीके से इस कौम को बर्बाद कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि असद उमर उसी दिन देते ना इस्तीफा, यार इससे बड़ी मुनाफा झूठ क्या होगी। तीसरी बात, आप अभी इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि आपने महंगाई जो है ताहिर भाई, तीसरी बात मैं बिल्कुल सुनूंगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए मैंने कहा था ना, ब्रेक के बाद मैं ठीक दोबारा है, आपकी तरफ ही ठीक आऊंगा। है। ताहिर हुसैन साहब अपने जवाब मुकम्मल करेंगे, फिर मैं प्रोग्राम को आगे लेकर चलूंगा। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ताहिर भाई अपना जवाब मुकम्मल कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर मैं ये कह रहा था जी। कि बात यह है कि कोई भी गवर्नमेंट हो ना, ये जो जमहूरियत का राग अलापने वाले लोग हैं ना सर, इनको इस कौम से, इन मासूम लोगों से जिनके पास ना खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, सर उनसे कोई मतलब नहीं है। आप देखें ये जमहूरियत की बात करते हैं, इनको क्या जमहूरियत क्या होती है सर? ये जमहूरियत होती है अली भाई, आज एतजाज एहसन जैसा आदमी, बिलावल भुट्टो जो उससे 3 गुना छोटा है, उसके आगे हाथ बांध के खड़ा हुआ है, और आप बात करें जमहूरियत की, यार कुछ मैं हैरान हूं कि यार एतजाज एहसन जैसे लोग, कायरा साहब जैसे लोग, कायम अली शाह जय्यद सियासतदान, कल का बच्चा जिसे उर्दू बोलनी नहीं आती, उसे उर्दू सिखा के वो उसके पीछे हाथ बांध के खड़ा, ये हमारा लीडर है। यार ये जमहूरियत है, यार लानत है ये जमहूरियत पे। आज मरियम साहिबा जिनके पास कोई ओहदा नहीं है जी, किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, ठीक है ना, आपका शहबाज शरीफ जैसे लोग जो कि कह रहे हैं कि इंटरनल खराब, ये तमाम सीनियर रहनुमा, हाशमी साहब जैसे लोग उनके साथ खड़े में, अच्छा ये कह रहे हैं जमहूरियत है। यार जमहूरियत है, ये तो खानदानियत है ना, ये मौरूसियत है। अच्छा। ये जमहूरियत है। फिर ये अनफॉर्चुनेटली आवाम जो है ना, आवाम बेचारी पिस रही है। आवाम आज भी कहती है जियो भट्टो जी, आज भी कहती है क्या नाम के जिये नवाज शरीफ। ये अवाम जब तक के इस अवाम के अंदर ये शऊर बेदार नहीं होगा, जब तक के सर ये सियासी पार्टियां, आप, मैं और सबको जो है ना अपनी अय्याशियों का और अपनी नस्लों की अय्याशियों का जो है ना वो ईंधन बना के जलाते रहेंगे और हम लोग जलते रहेंगे। आपने शायद 2 साल पहले या 3 साल पहले की बात है यार, मैं उस वक्त दुबई में था यार, मैंने अली भाई हमारे यहाँ सिंध के अंदर जो 12 साल से लोग बैठे हैं सर, थर में खाने से भूख से लोग मर रहे हैं, और हमारे लीडरान के जो औलादे हैं ना, उनके कुत्ते के जो पिल्ले हैं ना, वो इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं यार। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। सही। बिलावल का अपना जो आपकी आसवा, इनका पपी था जी, वो बीमार हो गया था यार, वो बाहर उसके इलाज के लिए लोग जा रहे हैं, थर में लोग दवा से भूख से मर रहे हैं। तो यार इतना बड़ा डिफरेंस है, कौन सी जमहूरियत है मेरे भाई? राणा साहब मैं चाहूंगा इस पे कमेंट कर दें, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे भाई बात सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये जो बात कर रहे हैं, ये थर में बच्चों की वैक्सीन की, ये कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, ये आपको भी पता है। आज कोई ऐसा केस नहीं है। पुरानी बात ऐसा हुआ जरूर है, हुआ तो एक बात देखिए, ये बड़ी पुरानी नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, आज तक हर बंदा अच्छा वही भूख और कुत्ते के काटने उसी को रो रहे हैं। तो देखिए जनाब, अच्छा आप अपनी ईमान से बता दें, सिंध में जंगली कुत्तों की मोहतात है या नहीं? सर मेरी बात सुनिए जी, लाड़काना में मर रहे हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूं। चल देखिए जंगली कुत्ते कराची में भी हैं, पंजाब में भी, हर जगह हैं बिल्कुल, और काटते भी हैं जी, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जी कराची में नहीं है, पंजाब में नहीं है। इकदामात क्या है सर? इकदामात बिल्कुल, नस्ल रोकेंगे, इंजेक्शन वगैरह सब चीजें होती हैं, नस्ल रोकेंगे, नहीं देखिए, फिर वही जो सरकारी इकदामात है वो होते हैं। मेरे भाई, मैं मेरे भाई को बताना चाह रहा हूं कि ये उस बात को आज भी ले रहे हैं।
اور رہی ماروسی سیاست کی بات، دیکھیں میرے بھائی، ماروسی سیاست نہیں، یہ ان لوگوں نے خود ہی تو چیئرمین صاحب کو منتخب کیا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ہندوستان میں بھی ایسا ہے، امریکہ میں بھی ایسا ہے. اچھا، بلاول صاحب کے سامنے کھڑا کون ہوا تھا چیئرمین کے لیے؟ کھڑے ہوئے، دیکھیں جب وہاں پہ وہ چیزیں، یہ بات بھی تو سامنے لائے نا، سی سی کے اندر سب لوگوں نے متفقہ طور پر چیئرمین صاحب کو منتخب کیا. یہ بات ایسی نہیں ہے کہ وہ خود چیئرمین بن گئے، نہیں، سی سی کمیٹی نے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے باقاعدہ چیئرمین صاحب کو جو ہے چیئرمین منتخب کیا ہے. سی سی کے اندر باقاعدہ اگر کوئی پوچھے گا سر کوئی اور کھڑا ہوتا ہے چیئرمین کے لیے تو بولے کہ پارٹی رکنیت معطل ہو جائے گی. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں آج بھی گزارش کر رہا ہوں، نہیں دیکھیں میں آج بھی کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی میں آج بھی تمام مطلب مرکز سے لے کر ایک سٹی ایریا تک تمام اختلافات ہوتے ہیں. اچھا، اور ان کی بات سنی جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے، منمانی فیصلے نہیں ہوتے پیپلز پارٹی میں. یہ میں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں، منمانی فیصلے نہیں ہوتے کہ جی کسی نے اگر مثال کے کراچی کا صدر ہے اس نے اپنی مرضی کا فیصلہ دیا، ایسا نہیں ہے. باقاعدہ وہ کنسنسس کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں. یہ الیکشن ہوئے تو چیئرمین صاحب منتخب ہوئے تھے. اچھا جی، الیکشن سے ہی تو منتخب ہوئے ہیں کہ چیئرمین صاحب جس میں سب نے ووٹ دیے. ہماری صوبائی تنظیم بھی الیکشن کے سے بنی، ہمارے کراچی کا صدر بھی الیکشن سے بنا. میں جناب اگر آپ یہ بات کرتے، آپ بتائیے کتنی بار الیکشن ہوئے؟ آپ کے یہاں تو الیکشن ہوئے ہی نہیں. آپ کے یہاں تو آپ کے جو چیئرمین صاحب ہیں محترم وزیر اعظم صاحب، وہ تو اپنے دونوں بیٹوں کو لانا چاہ رہے ہیں. اچھا، وہ تو پاکستان بیٹوں کو لانا چاہ رہے ہیں سیاست پارٹی پر بٹھانے کے لیے. سر جی آپ تھوڑے دن گزرے ہیں، آپ جو میں کہہ رہا ہوں نا، اب میں آپ سے پوچھوں گا سر آپ بتائیے یہ ہوگا اور یہ ہونے جا رہا ہے. دو صاحبزادے آئیں گے بالکل یہاں پہ قیادت کر رہے ہیں کہ جن کا پاکستان میں تو کچھ ہے ہی نہیں. علی بھائی نہ وہ پاکستان میں پیدا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو رانگ از رائٹ. سمجھے نا، اگر وہ غلط کر رہا ہے میں بھی غلط کر رہا ہوں تو صحیح غلط کی بات نہیں ہے. طاہر بھائی میں آپ نے کہا ہندوستان میں کانگریس کے اندر کیا ہے، جی آپ مجھے بتائیں سری لنکا میں کیا ہے، امریکہ میں کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ماروسی سیاست، ایسا نہیں ہے. دیکھیے وہاں پر امریکہ میں کیوں، امریکہ بل کلنٹن کیا تھے، ہیلری کلنٹن کیا تھے، آپ مجھے بتائیں دونوں میاں بیوی. اب ہیلری کلنٹن کا وزیر اعظم، وزیر اعظم نہیں، میں نے آپ سے کہا پارٹی ہیڈ. میں آپ سے وہی آپ پارٹی ہیڈ کی بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم ہمارے یوسف رضا گیلانی، کیا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم نہیں بنے؟ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کے اس وقت ہیڈ بنے؟ وزیر اعظم کوئی بھی بن سکتا ہے. یہ ہماری پارٹی نے مثال قائم کی ہے کہ خان صاحب کے دونوں صاحبزادے کراچی آئیں گے یا پاکستان آئیں گے اور آ کے قیادت کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی. محترم پیپلز پارٹی کے میرے رانا گلزار صاحب کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یعنی اپنی ماروسی سیاست کو اس طرف میرے بھائی میری بات آپ کو بری لگ رہی ہے لیکن کل آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ. ایسا بالکل بھی نہیں. پاکستان تحریک انصاف ماروسی سیاست کے خلاف ہے، اچھا کھڑی ہے. اور خان صاحب کے اگر ماروسی سیاست اور اس طرح ہوتی تو خان کی بہنیں اور خان کے رشتہ دار اس پاکستان کے اندر ہی موجود. کتنے اقتداروں میں بیٹھے ہوئے خان صاحب کے بھانجے بھی آپ دیکھیں، بہنوئی کو دیکھیں، ایوان وزیر اعظم میں بیٹھے ہوئے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں؟ بھائی خان کی آدھی فیملی، آدھا خاندان اقتدار کے مزے لوٹ رہا ہے. آپ مجھے بتا دیں کون سی یہ آپ سر دیکھتے جائیے. میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا، آپ بے فکر ہو جائیے. خان صاحب کی آدھی فیملی مزے لوٹ رہی ہے. جب انویسٹیگیشن ہوگی، جب انویسٹیگیشن ہوگی آپ کو پتا چلے گا کہ پی ٹی آئی کے کتنے لوگ کرپٹ اور کتنے خربوں کے کرپشن کی ہے اور خان صاحب کے خاندان نے کتنی کی ہے. خان صاحب کو یہ سیمبل بنا کے گھوم رہے ہیں، خان صاحب کو یہ سیمبل بنا کے گھوم رہے ہیں جو غلط ہے. جناب والا یہ علی بابا جی علی بابا جی میں کوئی کرپشن نہیں ہے. 60 ارب روپے کی کرپشن ہے سر، اور انہوں نے جرمانہ بھرا ہے اس کے اوپر. ان کو جرمانہ تو خان صاحب نے بھی بھرا ہے. 300 ایکڑ کا بنی گالا ریگولائز کرا لیا، 12 لاکھ روپے جرمانہ بھرا خان صاحب نے. ارے جناب والا ہمیں پتہ ہی نہیں. گرینڈ حیات کے اندر نہیں آتا تھا. اب بنی گالا آپ مجھے بتائیں جس میں بڑے بڑے لوگوں کے گھر ہیں ان کو ریگولائز کرا لیا. آج مجھے بتائیے وہ چیف جسٹس صاحب کہاں ہیں جنہوں نے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ڈیم بناؤں گا، کیا ہوا؟ وہ اپنے سائن سے دے کے چلے گئے آرڈر. اچھا ہے جی چیف جسٹس صاحب نے غریبوں کو بھی دیکھیے، غریبوں کو بھی دیکھیے. سر آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں سر. علی بھائی دیکھیں، میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تو ایک نیوٹرل
چیزوں کو انالائز. سر دیکھیں پیپلز پارٹی ہو, نواز شریف ہو اور اب عمران صاحب ہو, سر یہ سب لوگ اقتدار, دیکھیں ایک آدمی اقتدار کے مزے لے رہا ہے, دوسرا اقتدار کے مزے لینا چاہ رہا ہے, اس کے لیے وہ کاوشیں کر رہا ہے, اس کے لیے چیزیں کر رہا ہے سر. لیکن جو عوام جو زندہ درگور ہو رہی ہے, عوام کا کسی کو کوئی درد نہیں. بولو عوام, خان صاحب کو بھی نہیں ہے. خان صاحب کو کہاں سے درد ہے بھائی؟ خان صاحب نے عوام کو تو سب سے زیادہ درد انہوں نے دیے بھائی. چلیں ٹھیک ہے جی جواد بھائی, سر میں درد پہنچاؤں گا, تکلیف پہنچے گی عوام کو. علی بھائی دیکھیں جو درد یہ نا, دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو ریجیکٹ کیا. اچھا, عوام نے یہ کہہ رہے, عوام نے انہیں ووٹ دیا, عوام کے ووٹوں سے یہ آئے, لیکن ہوا کیا, انہوں نے ریٹرن میں کیا دیا سر؟ جو کچھ کہا اس کا ریورس کیا نا, کچھ بھی. آج پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے سر؟ پاکستان کہاں دیکھیں پاکستان کیا ہے, پاکستان یار یہ عوام ہے. اچھا, پاکستان یہ نہیں ہے, یہ جو دیکھیں یہ جو پین ہے نا, جی اس پین کا اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے جی کتنا پرسنٹ ہے؟ 5%. صحیح. نیچے والا حصہ کتنا ہے؟ 95%. جی سر یہ جو 95% حصہ ہے نا سر, جی رگڑتا بھی یہی ہے. جی ٹھیک ہے, اس کی سیاہی اس کی بھی ختم ہوتی ہے. 95% عوام ہے, یہ عوام ہے. اور سر ہوتا کیا ہے, جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے نا, آپ میں اس کو اپنے پین میں لگاؤں گا تو 95% اندر دفن ہو جائے گا, نظر 5% ہی آئے گا. یہ ان لوگوں نے کر کے چلے ٹھیک ہے. جواد بھائی کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے سر؟ سر عمران خان صاحب وہی فرد ہیں جس نے FATF بلیک لسٹ سے گرے لسٹ میں پاکستان کو ڈلوایا. اچھا, یہ پاکستان کی وہ پالیسیز ہیں جو عمران خان صاحب نے انٹرنیشنلی پاکستان کو ریکنائز کروایا. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا کیا, عمران خان نے کیا کیا, عمران خان نے اس معیشت کو صحیح ڈگر پہ ڈالا. عمران خان نے یہ نہیں کرا کہ بہت آسان تھا کہ ہم بھی ہر وقت قرضے لے کر اور قرضے کے اوپر حلوہ پوری کھاتے رہے. سر جن لوگوں نے 12 سال میں کرنے کے لیے آپ نے قرضوں کو ریکارڈ بنا دیا. 1000 ارب میں آپ کو بتا 2.5 سال میں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسی عمران خان صاحب نے سعودی عرب کا قرضہ بھی واپس کرا. کب کرا؟ پوچھے کب کرا؟ 3 ارب ڈالر کب کرا؟ سر 2 ارب ڈالر جا چکے ہیں. تھوڑا سا پتہ کر لیں, یا آپ فیکٹس اینڈ فگر پڑھ کے آیا کریں, یا آپ لے کے چائنا سے لے کے وہاں دے دیا. کسی کو قرض واپس نہیں کیا, خزانہ پھر خالی بتاتے ہیں. بینک فنڈ کے پیسے, اضافی بلوں کے پیسے, یہ پیسہ رکھ کر کہتے ہیں خزانہ خالی ہے, اور جو IMF کا قرض ہے وہ ریشیڈیول ہو چکا ہے. ملک کی بات ہے, پاکستان کبھی بھی بلیک لسٹ نہیں ہوا ہے. پاکستان ہمیشہ گرے لسٹ میں رہا ہے, بلیک لسٹ کبھی بھی نہیں ہوا. چلے ٹھیک ہے جی جواد بھائی. سر فضول کا آپ لوگ جو ہے وہ کریڈٹ لیے جا رہے ہیں کہ جی بلیک لسٹ سے گرے لسٹ نہیں سر, کبھی بھی گریٹ لسٹ میں. یہ آپ اعداد و شمار اور فیکٹس اینڈ فیگرز ریکارڈ اٹھا کر سر پڑھے لکھے PTI میں سب ان پڑھے, پورا پاکستان PTI ہی پڑھے لکھے ہیں, تعلیم ان کے پاس جدید ہو گیا. گوگل کریں, خان بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. کہ کیا صورتحال تھی, کیا صورتحال ہے. گوگل کروں گا پاکستان کا قرضہ تو وہ مجھے بتائے گا نا سر, 43,000 ارب روپے. بالکل بتائے گا آپ کو. اور 2.5 سال اور میں جب پوچھوں گا کہ خان صاحب کی حکومت سے پہلے کتنا تھا تو وہ مجھے بتائے گا نا سر 30,000 ارب. بالکل ایسا ہے نا, جب آپ کے خزانے بالکل خالی ہوں, ملک کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ایسی حکومت ہو کہ آپ کے خزانے بالکل خالی ہوں, لوٹ کے بھاگ گئے ہوں. یہ پاناما اور اس سے بھاگ رہے ہیں, پاناما اور وہ پیسہ تو 90 کی دہائی کی حکومتوں کا ہے. ابھی 2000 اور اس کے بعد کی حکومتوں کے ان کے چٹے بٹے کھلے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے کیس اور چیزیں بنائے, انشاءاللہ ہم کھولیں گے. لیکن ابھی تو یہ وہ کیس مقدرے ہیں جو انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے. اچھا, مطلب وہ کیسز تو نہیں ہے نا سر جو آپ کے رہنماؤں کے اوپر بھی ہوئے ہیں, ان کی کوئی جواب داری نہیں ہے کسی بھی چیز؟ بالکل ایسا ہے. جس رہنما کے اوپر کیس ہوا اس نے اپنی وزارت سے اپنی چیزوں سے استعفا دیا. علیم خان وہ کلیئر ہوا, علیم خان کلیئر ہوا, وہاں سے کلیئر ہوا تھا. بابر اعوان کلیئر ہوئے, جہانگیر ترین صاحب کلیئر نہیں ہوئے, بابر اعوان کلیئر ہوئے, اعظم خان ریلوے کے منسٹر ہے کلیئر ہوئے. جناب اداروں کا کام ہے نا, ادارے اٹھائیں. پرویز خٹک کا کیا ہوا, محمود خان کا کیا ہوا؟ میں سوال کروں, اگر کہ انہوں نے اگر چوری کی ہے تو آپ لوگ بولتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے, اور اگر اب میں آپ کی طرف اشارہ کروں کہ جی آپ کے لوگوں نے کی ہے تو کہتے ہیں ادارے پکڑ لیں. نہیں, ان کا کیس چل رہا ہے. وہ خان کے ایڈوائزر تھے آپ کی وزارات کے اوپر, وہ ابھی پوسٹ پہ نہیں ہے. علیم خان صاحب پکڑے گئے, کمیشن کی رپورٹ پبلک کی گئی ہو, اس میں ایک بندے کا نام آیا اور وہ بندہ باہر گھوم رہا ہو, میں کیا بولوں؟ نہیں باہر گھوم رہا نا, پاکستان کے اندر موجود ہیں. کیسز کو
डिफेंड कर रहे हैं और सामना कर रहे हैं अदालतों का। अच्छा यहीं पर मौजूद है, यहाँ से भागे नहीं है, यहीं पर मौजूद है ना। अच्छा, चले पीडीएम के ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर दें सर। शेख रशीद साहब कह रहे हैं मैं खुद मॉनिटर करूंगा, क्यों सर? पीडीएम की तहरीक क्या आप लोगों के लिए कुछ खतरा बनने जा रही है? मैंने आपको पहले भी कई प्रोग्रामात में और उसमें जिक्र किया है कि पीडीएम मफादात का टोला है जी, और ये अपने मफादात से आगे निकलेंगे नहीं। अच्छा। ये सिर्फ चोरी बचाने निकले जी, और इनके पास किराए के कुछ लोग मौजूद हैं और इसके अलावा कुछ नहीं जी। है। ये सिर्फ अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, अच्छा। वरना इनके पास कुछ और करने को है नहीं। तो अच्छा। ये शुगल मेला लगाए रखे। शेख रशीद साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वजीर दाखिला खुद पहली मॉनिटर दफा, कर रहे हैं, इसलिए कि क्यों पहली सर? दफा पाकिस्तान की तारीख में रेड जोन में एहतजाज की इजाजत दी गई है। अच्छा। ये सहरा भी सिर्फ पीटीआई की हुकूमत को जाता है जी, कि वो समझते हैं कि जमहूरी हक है सबका। चलें, ठीक है, पहली दफा रेड जोन में एहतजाज की कॉल को एक्सेप्ट किया गया। अच्छा, और जी। हमने कहा आए और एहतजाज राणा साहब फ्री हैंड मिला हुआ है आप लोगों को, आखिरी कमेंट कर दें, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। सबसे पहली बात तो ये है कि खान साहब जो हैं, जो वादा कर रहे थे कि मेरे खिलाफ अगर 50 लोग भी इकट्ठे होंगे मैं रिजाइन करूंगा, तो आज लाखों लोग रोडों पे वो रिजाइन करें। ठीक है। दूसरी बात, ये खाम ख्याली है जी। जब वजीर दाखिला एक्सेप्ट कर रहा है जी, कि जी। पीडीएम की कोई तहरीक है, तो सही। अंदर ये घबराहट है। चलें, ठीक मीडिया है। के ऊपर ये बहुत बहुत शुक्रिया, बात कर रहे हैं। अली भाई, ये एक अपने बात घर हूं। जाने की तैयारी रेड जोन करें। में भाई कह रहे हैं ये कि अपने इजाजत घर जाने की सर, ये तो तैयारी already करें। ये गलत ट्रेंड जो सेट कर दिया रेड जोन में, अगर आज आप मुझे इजाजत देंगे कल को आप भी आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, Totally बिल्कुल wrong ऐसा ही है। सर, बहुत ये शुक्रिया totally ताहिर हुसैन भाई, ये साहब, घबरा चुके सीनियर हैं। एनालिस्ट मेरे ये साथ घर मौजूद जाने की थे। तैयारी राना करें। गुलजार ये ताज तो साहब बोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जवाद शिराजी साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। घर जाने की तैयारी है, लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हो सका कि घर जाने के लिए सामान बांधा किसने है। कुछ अरसे में मालूम पड़ जाएगा कि आया ऑपोजिशन से चीखें उठती हैं या हुकूमत घर जाने की तैयारी कर रही है, या कहीं ना कहीं आवाज